अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। 75 बरस पहले आज ही के दिन अक़वाम मुत्तहिदा ने एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट की थी जिसको कहा जाता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इस डिक्लेरेशन में 30 बुनियादी हुकूक़ वज़ा किए गए थे जो हर इंसान का हक़ है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब, जिन्स, ज़ुबान, मुल्क या ख़ित्ते से हो, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात या नज़रिए से हो। बिलाशुबह इंसानी हुकूक़ के हवाले से एक अहम संग-ए-मील था, मगर यहाँ सवाल ये है कि क्या आज ये हुकूक़ हर इंसान को मैसर हैं? क्या डंके की चोट पर मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते हुए ये हुकूक़ बेदर्दी से पामाल नहीं किए जा रहे? और क्या इन खिलाफ वर्जियों पर इंसानी हुकूक़ के अलंबरदार खामोश नहीं हैं? इन हुकूक़ की मौजूदगी में ही नाज़रीन एक तरफ हमें मकबूजा कश्मीर नज़र आता है, जहाँ एक रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के वज़ा करदा एक भी इंसानी हुकूक़ वहाँ बसने वालों को मैसर नहीं है, जहाँ भारतीय फोर्सेस गुज़िश्ता 7 दहाइयों से इंसानी हुकूक़ के आलमी एलामिये की धज्जियाँ उड़ा रही हैं, जहाँ बसने वाले हर उम्र और जिन्स के कश्मीरी को ज़ालिमाना तरीक़े से कत्ल और गिरफ्तार करके हरासा किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, तज़लील का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ नाजरीन हमें नज़र आता है गाज़ा, जहाँ पर इजराइल मुसलसल बमबारी कर रहा है, जिसके नतीजे में तकरीबन 18,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी, जिनमें ज़्यादातर बच्चे और औरतें शामिल हैं, मारे जा चुके हैं, हज़ारों ज़ख्मी हैं। जहाँ होने वाले जेनोसाइड पर न सिर्फ अक़वाम आलम खामोश है बल्कि इंसानी हुकूक़ का चैम्पियन अमरीका गाज़ा में जंग बंदी की करारदाद वीटो कर देता है। तो आज इंसानी हुकूक़ का ये आलमी दिन हमसे क्या मुतालबा कर रहा है, इसी पर करेंगे बात। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़िया नजमुल साक़िब साहब, राव खालिद साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि सीनियर तज़ियाकार अब्दुल्ला गुल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साक़िब साहब, आज हम इंसानी हुकूक़ के आलमी दिन पर जश्न मनाएं या सोग? आपने रामीन बड़ा अच्छा 1948 का बताया कि आज ही के दिन 10 दिसंबर को द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो पास हुआ, और उसके जो बुनियादी आपने हैं जुज़ियात वो बताई। इसके बाद 2 साल के बाद 1950 में इसी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास हुए। उसमें एक रेजोल्यूशन था 423/423 पार्ट 5। अच्छा। उसके तहत ये फैसला किया गया कि जी 10 दिसंबर को, यानी 10 दिसंबर 1948 जिसका आपने जिक्र किया, ये है 10 दिसंबर 1950, जिसमें कि सारी दुनिया ने मिल के फैसला किया जी कि आज का दिन जो 10 दिसंबर है कि दुनिया भर में आलमी दिन मनाया जाएगा ह्यूमन राइट्स का। जी। अब सवाल ये है कि ये जो दिन हम मनाते हैं इसका मतलब क्या है? एक तो नज़र आता है कि जी इस दिन की अहमियत बताई जाए कि इंसानी हुकूक़ वाकई है यानी अहमियत के हामिल हैं, और इंसानी हुकूक़ जो हैं वो पामाल नहीं होने चाहिए, और अगर कहीं पे पामाली हो रही है तो उसकी मज़म्मत के साथ साथ कुछ ऐसे इक़दामात किए जाएं जिससे कि वो पामाली जो है वो ख़त्म हो जाए, या और कुछ नहीं तो कम हो जाए, या वो मुल्क जिसमें कि ये सारा कुछ हो रहा है, या वो गासिब, या वो तमाम ममालिक या वो मुल्क जो है जो कि जालिम है और वो बहुत सारे इंसानों को या इंसानी हुकूक़ को उनकी पामाली कर रहा है, कत्ल गारत हो रही है वगैरह वगैरह, तो उनकी जो है, तो क्या हम देखते हैं कि ऐसा हो रहा है? अगर आप कैलेंडर देखें ना यूनाइटेड नेशंस का, और दुनिया भर में आलमी दिन जो मनाए जाते हैं, तकरीबन हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते के बाद कोई ना कोई दिन आ जाता है। बिल्कुल। मैं हैरान होता हूं जब कोई दिन ऐसा आता है कि ये हम दिन मनाने का मतलब क्या लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि जी आज दिन है। अच्छा, तो फिर आज के दिन अगर आप देखें, जिस तरह आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया, आपने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल बताई और फ़लस्तीन की। देखिए, सबसे पहले फ़लस्तीन पे बात करते हैं, और इसी जो आज का आलमी दिन है इसके तनाजुर में बात करते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तनाजुर में बात करते हैं। जी। हमला करता है हमास, और ये 7 अक्टूबर है, हमला करता है हमास, और सज़ा किसको मिल रही है? फ़लस्तीनियों को। अब उसमें इतनी तमीज़ भी नहीं है इजराइल में और अमेरिका में, और ये वो लोग जिन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये जो नया एक इजलास हुआ उसमें उसकी यानी जंग बंदी पे भी जो है वो उन्होंने कहा जी वीटो करते हैं, जंग बंदी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि हमास को इस डिक्लेरेशन में, इस रेजोल्यूशन में कंडेम नहीं किया गया। अगर आप ये कहते हैं कि हमास ड्रू द फर्स्ट ब्लड, कि हमास ने ये किया है,
تو جو پہلا یعنی آپ نے بلڈ ڈرا کیا تھا وہ تو 1948 میں آپ نے کیا تھا اسرائیل صاحب, وہ تو آپ کی طرف سے یہ سارا کچھ ہوا تھا, اور اس وقت سے لے کے آج تک. اب یہ کہ فلسطین میں جو اس وقت ہو رہا ہے, جو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے فلسطینی بہن بھائی اور خاص طور پہ چھوٹے چھوٹے بچے اب یہ ظلم سارا دیکھ رہے ہیں, کدھر ہے یہ ہیومن رائٹس یونیورسل ڈیکلریشن, یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل, یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی, اور اس کے بعد جو آپ نے بڑا اچھا بولا کہ جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن ممالک ہیں ان میں سے 2 ممالک کا ذکر کرتے ہیں. ایک ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جنہوں نے سیدھا سیدھا ویٹو کر دیا, دوسرے ہیں یونائٹڈ کنگڈم برطانیہ بہادر, انہوں نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا جی, تاکہ بات ادھر سے بھی بنی رہے اور بات ادھر بھی بنی رہے کہ ہم حصہ نہیں لیتے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس صورتحال میں اس عالمی دن کو آج کے دن جو ہم منا رہے ہیں, سو کالڈ منا رہے ہیں, ہم کیا چیز منا رہے ہیں؟ پھر کشمیر کی آپ نے بات کی, اور جب ہم کشمیر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے مقبوضہ کشمیر جی. اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان نے 1948 سے لے کے آج تک اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے. وہاں کے آپ نے بڑا اچھا بتایا, میں بار بار اس یعنی کہہ رہا ہوں کہ آج کی آپ کا انٹرو کمال کا انٹرو تھا, کہ اس میں کوئی ایک انسانی حق بھی ایسا نہیں ہے جو کہ پامال نہیں ہو رہا. اب اگر آپ 5 اگست 2019 کی بات کریں, جب یہ 370 اور 35A ایبروگیٹ ہوتا ہے اور ہندوستان کہتا ہے کہ جی یہ سارا کچھ جو ہے جو یعنی جموں و کشمیر کا علاقہ اب ضم ہو گیا, یونین کا حصہ بن گیا, ڈن اینڈ ڈسٹڈ ود, بات ختم ہو گئی جی. یہاں پہ میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اس دن سے لے کے آج تک جبکہ ہم 10 دسمبر 2023 کو بات کر رہے ہیں جی, دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ نریندر مودی صاحب آپ نے یہ جو 5 اگست 2019 کو اقدام کیا تھا ہم اس کی تائید کرتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ہم یہ مانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر اب ہندوستان کا حصہ ہے. ایک ملک بھی نہیں ہے. ساتھ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پہ ابھی بھی مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ موجود ہے. وہ یونانیمس ریزولوشنز UNCIP کے اور UNSC کے وہ موجود ہیں, اور وہ اولڈسٹ ایجنڈا کے طور پہ ابھی بھی وہاں پہ ہیں. ہندوستان کی کسی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہ وہاں سے نکال دیا ہے انہوں نے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ایجنڈے سے نکال دیا ہے. ایک اس وقت کی آخری بات جی, دیکھیے ہندوستان نے جو کیا دنیا کو نظر آ رہا ہے. 10 دسمبر ہے, کوئی حق ان کو نہیں مل رہا. ان تمام حقوق میں ایک حق ہے, حق خود ارادیت جس کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کہتے ہیں. یہ کشمیریوں کو کیوں نہیں مل رہا؟ تو یہ سوالیہ نشان بھی ہے ان کے آگے. اب میں جب دیکھتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے, جب میری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہندوستان نے تو یہ کر لیا, اب کیا کرے پاکستان؟ سوال پہلے یہ ہے کہ جو ہندوستان نے کیا, کیا اس کو واقعی یقین آ گیا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ کیا اگست 2019 کے واقعات کے اور اس کے بعد سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, کیا دنیا نے یا انہوں نے خود مان لیا ہے؟ آپ نوٹ کریں رامین, یہ جو میں ابھی بات کرنے لگا ہوں, ہندوستان سے جب بھی بات آئی, وہ کسی بھی پرائم منسٹر کا دور ہو, اس میں کہا گیا کہ جی کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے. کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے. کشمیر از این انٹیگرل پارٹ آف انڈیا. اچھا, آپ نے کبھی سنا ہے کہ ممبئی ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ پونا ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے, چھتیس گڑھ ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے, اس کے بعد یہ ہے کہ ممبئی ہمارا؟ کہیں نہیں سنا نا. تو جب آپ بات کرتے ہیں ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کی, آپ کو خود بھی یقین نہیں ہے. آپ کو خود بھی یقین نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو بھی یقین دلا رہے ہیں اور دنیا بھر کو بھی یقین دلا رہے ہیں کہ یہ ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے. تو یہاں پہ بات ختم ہوتی ہے کہ ایک دن آنے والا ہے ایسا جس میں کہ کشمیریوں کو, میرے بھائیوں کو, بہنوں کو, بزرگوں کو اور بچوں کو ان کے حقوق ملیں گے. بڑی قربانیاں دی انہوں نے, اور اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان مذاکرات کا راستہ کھولیں. مذاکرات کا راستہ کھولیں جو ایک کافی عرصے سے لل پیریڈ کا شکار ہے, اور اس میں کشمیر پہ واقعتاً بات ہو اور کوئی کسی قسم کا کوئی حل کشمیریوں کی حق خود ارادیت کا یا ان کے حقوق کا, اس کی طرف بات ہو. بالکل ٹھیک ہے. راؤ خالد صاحب,
ان ڈکلیریشن کا فائدہ کیا ہے؟ سوال اٹھتا ہے جب ان پر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس یہ کہتے ہیں جب ویٹو کی گئی اور جنگ بندی کی جو قرارداد تھی وہ منظور نہیں ہو سکی ایک بار پھر، تو وہی کہتے ہیں کہ سلامتی کونسل جیو اسٹریٹجک تقسیم کی وجہ سے مفلوج ہو چکی ہے. یہ ریزن ٹھیک ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں؟ رامین، یہ ریزن نہیں ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے، ہمارے سب کے سامنے آشکار ہے، آج سے نہیں ہے. جب سے یہ آیا ہے تقریباً پاکستان کا ہم عمر ہو گیا یہ ڈیکلریشن، اس وقت سے یہی صورتحال چل رہی ہے. ابھی نیا تھیم جو انہوں نے دیا ہے اس کو بھی اگر مد نظر رکھے، باقی آپ نے 30 حقوق کی بات کی، اب ڈیجیٹل رائٹس بھی آ گئے ہیں اس میں، تو اس کو اگر مد نظر رکھے تو آپ دیکھتے ہیں ابھی فریڈم، ایکویلٹی اور جسٹس فار آل ابھی جو تھیم ہے اس 2023 کا، اس پہ آپ دیکھ لیں فریڈم، ایکویلٹی اور جسٹس فار آل. جی اس میں جسٹس فار آل، فریڈم اور ایکویلٹی، تو اس کو بھی اگر آپ ان تینوں کو ہی مد نظر رکھ لیں تو ہم جس طرح نجم ثاقب صاحب نے سارا فلسطین اور کشمیر کا بتایا آپ کو، یہ 2 ایگزامپلز کو آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ تو 2023 والا ایجنڈا بھی نہیں فالو کر رہے، آپ 75 سال سے کیا کر رہے ہیں بنیادی طور پہ. صحیح بات ہے. بڑی انٹرسٹنگ کل بات ہوئی، بائیڈن صاحب نے ایک ہفتہ انسانی حقوق کا افتتاح کیا کل، اور ہفتہ بھر کی تقریبات امریکہ میں شروع ہوئی ہیں. انہوں نے اپنے اس میسج میں جو اس دن انہوں نے خطاب، جی اس سے بھی بڑا مذاق انہوں نے کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم انگریزی میں کوٹ کر دیتا ہوں پھر میں وضاحت کرتا ہوں کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ. انہوں نے کہا کہ ہم ری انفورس کرتے ہیں ہیومن رائٹس کو ایگزامپل آف پاور سے نہیں، ایگزامپل آف اوور پاور سے نہیں، بلکہ پاور آف اوور ایگزامپل سے. یہ بالکل الٹ بول گئے وہ، جو اب تک کا جو ناٹک اور نٹنکی کی ہوئی ہے ہیومن رائٹس کے نام پہ، اور اس کو مزے کی بات یہ اس کو جمہوریت سے جوڑا جاتا ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کو. ٹھیک ہے، تو آپ سب سے بڑے جمہوری ملک ہیں، ہمارے پڑوس میں سب سے بڑا جمہوری ملک کہا جاتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہا جاتا ہے. ان ملکوں میں کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ کے اندر دیکھیں آپ، جو پیپل آف کلر ہے ان کے ساتھ کیا رویہ ہے وہاں کے پولیس کا، خاص طور پہ ہم آئے دن ان کے انسیڈنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، واقعات دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر وہ کچھ نہیں کر پائے ابھی تک. اور جو اوورآل وہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم طاقت سے مثال نہیں بناتے بلکہ اپنی مثال سے طاقت حاصل کرتے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے، تو اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کل ویٹو کیا آپ نے اسی دن UN کا، اور اس دن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مثال قائم کریں. یہ مثالیں آپ قائم کر رہے ہیں دنیا کے لیے کہ آپ کو پتہ ہے جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہاں پہ، اور یہ جینوسائیڈ کی بنیاد پہ شروع ہوا تھا. جرمنی نے جب ہائی ہینڈڈنس کی، جینوسائیڈ ہوا، یہودیوں کا جینوسائیڈ ہوا، تو اس وقت آپ کو خیال آیا کہ یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے، انسانوں کے ساتھ بڑی ڈسکریمنیشن کی جا رہی ہے، انسانوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی جا رہی ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرف یہ سارے سلسلے کو لے کے گئے، کشمیر ہو، فلسطین ہو، عراق ہو، افغانستان ہو، ہمیں امریکہ کا فٹ پرنٹ ہر جگہ پہ نظر آتا ہے ہیومن رائٹ وائلیشن کے حوالے سے. جس طرح کے ٹارچر کیے گئے عراق میں قیدیوں کے ساتھ، جس طرح گوانٹانامو بے کی جب ہم بات کرتے ہیں، عافیہ صدیقی کی جب ہم بات کرتے ہیں، ابھی لیٹسٹ جو ان کے اوپر ٹیسٹمنی آئی ہے ان کے وکیل کی طرف سے، کیا یہ انسانی حقوق ہے آپ کی جیلوں میں؟ تو یہ انسانی حقوق آپ اس کا ہفتہ منا رہے ہیں، آپ کس کو سبق دے رہے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ طاقت کا کھیل ہے سارا. ہم اپنے پڑوس میں دیکھتے ہیں جو ذکر کیا نجم ثاقب صاحب نے، صحافت، سیاست، فری موومنٹ، تحریر و تقریر، آپ کہہ لیں کہ جو آپ کے ڈیجیٹل رائٹس ہیں، شخصی آزادیاں ہیں، ٹھیک، اقلیتوں کے حقوق، کیا حشر ہوا ہے بھارت کے اندر. ٹھیک ہے، امریکہ اور دوسری پاورز جتنی بھی ہیں، پرٹیکولر امریکہ اور باقی پاورز بھی نہ روکتے ہیں کسی کو ایسا کام کرنے سے، نہ خود باز آتے ہیں، نہ روک رہے ہیں نہ رک رہے ہیں. تو اس طرح سے معاملات چلتے ہیں. آپ نے یہ ڈیکلریشن جو بے بسی ظاہر کی، آپ نے جو سوال کیا UN کے سیکریٹری جنرل نے، وہ بے بسی اسی وجہ سے ہے کہ یہ جتنے پاورفل لوگ ہیں، جتنے پاورفل ملک ہیں، وہ پرواہ نہیں کرتے، ان کے ہی انسانی حقوق ہیں، ساری آزادیاں ان کی ہیں، ساری جمہوریت ان کی ہے، باقی جو ہے وہ کیڑے مکوڑے ہیں دنیا میں، چاہے وہ جتنے مرضی ان کے ساتھ ظلم ہو جائے. ریفیوجیز کی بات کرتے ہیں، ہم نے افغان ریفیوجیز کو ریپیٹریٹ کرنے کا کہا، ہم کوشش کر رہے ہیں باعزت طریقے سے ان کو بھیجنے کی، اللیگل لوگوں کو، ہمیں لیکچر دینے آ گئے. اور خود کیا سلوک کرے؟ یورپ میں دیکھیں آپ، یونان کے بارڈر پہ کیا ہوا ہے، ساری ایویڈنس آ رہی ہے کہ کس طرح سے ان کو گولیاں ماری گئی، کس طرح سے اس کشتی کو تباہ ہونے دیا گیا، 400-600 بندے جس میں جاں بحق ہو گئے. تو ہمیں یہ لیکچر بڑے اچھے ہیں یہ سارے، لیکن اب یہ ریئلائزیشن دنیا میں شاید ہو رہی ہے دوسرے ملکوں میں
کہ یہ صرف لیکچر دینے کے لیے ہمیں رکھا ہوا ہے. کبھی ہمیں جمہوریت کے کوڑے سے مارنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی ہمیں ہیومن رائٹ کے کوڑے سے مارنا شروع کر دیتے ہیں, اور کوڑا ان کے ہاتھ میں ہے. وہ کسی اور کو اپنے ہیومن رائٹس پہ بات نہیں کرنے دیتے, کسی کو بولنے نہیں دیتے. تو اس طرح تو معاملات نہیں چلیں گے. یہ یو این تو واقعی ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر کا مسئلہ ہو, ہم اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کشمیر اونرشپ لی یو این نے اس کی, یونائٹڈ نیشن کی ملٹری آبزرور گروپ وہاں بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, سارے لوگ ہیں موجود, ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, رپورٹ نہیں ہونے دی جاتی. رپورٹ آتی بھی ہے تو اول تو کرنے نہیں دی جاتی, کسی کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا. اگر رپورٹ آتی ہے تو اس کی اشاعت نہیں ہونے دی جاتی, اس کے فیکٹس منظر عام پہ نہیں آنے دیے جاتے. تو اس طرح کے معاملات جب ہوں تو میرا خیال ہے شرمندہ ہی ہونا چاہیے. یہ بنانے کی کیا ضرورت ہے اس کو, بجائے اس کے کہ آپ اس کے کوئی فخر کریں. شرمندگی کا باعث ہی بنتی ہیں یہ چیزیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کمپلیٹلی ایگری. عبداللہ صاحب, آپ کیا کہیں گے اس ہپوکریسی پر, اور یہ جو یو این نے 2023 کی آج کے لیے جو تھیم رکھی ہے, یہ جسٹس, فریڈم, ایکوالٹی, کیا اصل میں اس کو یہ ہونا چاہیے تھا جسٹس, فریڈم, ایکوالٹی فلسطینیوں اور کشمیریوں کے علاوہ سب کے لیے ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. دونوں صاحبان نے بڑی مدلل گفتگو کی, اور اس کے اندر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ غزہ کے ملبے تلے جو ہے وہ انسانی حقوق کی لاش دبی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب پر کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کو اسی قسم کے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیگز آف دا نیشنز جو تھی وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ختم کر دی گئی تھی, کیونکہ وہ غیر فعال ہو گئی تھی اور وہ معاملات حل کرانے میں ناکام ہوئی تھی. مجھے یونائٹڈ نیشن کا جو مستقبل ہے OIC سمیت, وہ مجھے تاریک نظر آ رہا ہے, اور بہت جلد لوگ جو ہے وہ اس سے کنارہ کر جائیں گے, کیونکہ یہ وہی بات ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشنز بلکہ نہیں, بلکہ امریکہ کی ایک بی ٹیم کے طور پر سامنے آئے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ آرٹیکل 4A جو چارٹر ہے یونائٹڈ نیشن کا, وہ کہتا ہے کہ آزادی کے لیے ہتھیار اٹھانے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو فریڈم فائٹر کہا جائے, نہ کہ دہشت گرد. اس لیے نہ حماس جو ہے اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے, اور نہ ہی کشمیری مجاہدین اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے ان کی ہر بات کو ماننا شروع کر دیا ہے, سرنگوں کرنا شروع کر دیا ہے, تو پھر یہ تو معاملات آئیں گے. اب اگر بوسنیا کے اندر یونائٹڈ نیشن کے پیس کیپنگ مشن بھیجوائے جا سکتے ہیں, کانگو میں بھیجوائے جا سکتے ہیں, ہیٹی اور صومالیہ میں بھیجوائے جا سکتے ہیں, دیگر ممالک میں مشرقی تیمور میں بھیجوائے جا سکتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ آج اگر یونائٹڈ نیشن اپنے مقاصد سے روگردانی کر رہا ہے تو عالم اسلام جو ہے وہ کم از کم جو ان ممالک میں ماضی کے اندر اپنے ٹروپس بھیجواتا رہا, آج وہ نہیں بھیجوا رہا. دوسری بات یہ ہے کہ آرٹیکل 194 جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ اپنا ملک حاصل کر لیتے ہیں یا وہاں یونائٹڈ نیشن کے قوانین جو ہے ان کو دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں, تو پھر جس آدمی کا جہاں قبضہ ہے وہ اس کو لے سکتا ہے اور اس کو حاصل کر سکتا ہے. یعنی کہ جو اسرائیل اور جو بھارت کا جو دونوں کا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ بھارت اگر اٹوٹ انگ کہتا ہے, جیسے ابھی فرمایا جا رہا تھا, تو بھارت اگر اٹوٹ انگ کہتا ہے تو یونائٹڈ نیشن میں 2 دفعہ قرارداد وہ لے کے گیا تھا, اور اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں وہاں جو ہے وہ پلیبسشٹ کرواؤں گا, حق خود ارادیت دوں گا. دنیا کی اپنے آپ کو سیلف پروکلیم سب سے بڑی جمہوریت کہنے والا کشمیر میں حق خود ارادیت دینے سے کیوں محروم ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ نہ ہی ان کا اٹوٹ انگ ہے, اور وہ ان کو معلوم ہے کہ جمہوری انداز میں اگر ووٹنگ ہوئی تو ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کا دن جو 10 دسمبر انسانی حقوق کے حوالے سے منایا جا رہا ہے, اصل میں یہ انسانی حقوق کے اوپر جو ہے ماتم کا دن ہے, اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو ہے جب تک کہ ایک ایسا کیس بلڈ اپ نہیں کریں گے, دیکھیں نا جمہوریت کا تو آج امریکہ میں منہ کالا ہو گیا کہ جب کانگریس سے پوچھے بغیر 14,000 ٹینکوں کے جو گولے ہیں وہ انہوں نے اسرائیل کو دے رہے ہیں. کس بنیاد کے اوپر؟ نیشنل جیوگرافک کے مطابق 1947 کا جو نقشہ تھا اس کے اندر کہیں بھی ریاست جو ناجائز تھی اسرائیل, اس کا کہیں دور دور تک ذکر نہیں تھا. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی. مسئلہ یہاں یہ ہے
کہ اگر 7 دہائیوں میں وہ حماس یا فلسطین کے اوپر قبضہ نہیں کر پائے تو 2 مہینے اور 4 دن کی یہ جو جنگ ہے اس کے اندر بھی وہ کچھ نہیں کر پائے، جبکہ ماضی میں 6 دن کی 6 اسلامی ممالک کے ساتھ جنگ میں اسرائیل نے فتح پا لی تھی۔ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ دنیا میں سیاسی محاذ کے اوپر اسرائیل ہار چکا، کیونکہ مغرب کے اندر اتنے بڑے جلسے جلوس نکلنا بتا رہے ہیں کہ عوام کا رد عمل جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہے۔ دوسرا جو ہے سفارتی سطح کے اوپر جو ممالک ان کے ساتھ پہلے سے روابط میں تھے انہوں نے سیاسی اپنے جو اور سفارتی تعلقات ان کے ساتھ منقطع کر لیے، جس کے اندر ساؤتھ افریقہ، چلی اور اسی طریقے سے کولمبیا اور جو بولیویا اور آئرلینڈ جیسے ممالک جو ہیں وہ ان کے اندر سامنے آئے، اور ہم جو ہے وہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے اسلامی ممالک کہ ہم نے آگے ان کے ساتھ سفارتی یا سیاسی تعلقات یا معاشی تعلقات ہم نے کب منقطع کرنے ہیں۔ لک بزی ڈو نتھنگ والی پالیسی ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے نتیجہ ایک نئی عرب سپرنگ کے شکل میں نمودار ہوگا۔ جس طریقے سے بادشاہ چارلز کو سوال پوچھا گیا فلسطین کا اور وہ منہ چھپائے پھر رہے تھے، تو میرے خیال میں یہ بھی ان کی جو جمہوریت سو کالڈ ہے اس کے اوپر ایک زوردار رناٹے دار تماچا سے کم نہیں ہے۔ لیکن اگر جمہور کی بات کر لی جائے تو جمہور نے تو یہ کہا تھا 10-10 لاکھ لوگوں کے وہ پروسیشنز انگلینڈ میں نکلے تھے، اور کیا نتیجہ نکلا؟ عراق کے اندر جب جنگ میں گئے تو 550 بندہ فی دن کے حساب سے انہوں نے قتل کیا، اور بعد میں ٹونی بلیئر کی یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ یہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن وہاں نہیں ملا اور وی آر سوری، 1 لفظ سوری بول دیا اور 20 لاکھ لوگوں کا جو قتل تھا اس کا مداوع کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب تک کہ ہم اپنے اوپر خود جو ہے وہ انحصار نہیں کریں گے، یہ تمام معاملات ہم یونائٹڈ نیشن سے اپیل کرتے رہیں گے، ہم اچھا بچہ بننے کی کوشش کریں گے، آپ کو وہ گریٹر اسرائیل جو ہے وہ کھا جائے گا۔ اور اگر ایسا ہی ہے تو یقین مانیے کہ اور چند ماہ کے اندر کشمیر پہ یہی فارمولا آئے گا۔ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات ہوئی، لاک ڈاؤن جب ہوا تو کیا کسی دنیا کے اندر کسی نے اس کے لیے اپنے سفارتی سطح کے اوپر کوئی ان سے تعلقات ختم کیے؟ انڈیا سے تو نہیں ہوئے۔ اب لاک ڈاؤن کو ہی دیکھ لیجئے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ لاک ڈاؤن کے اندر جس طریقے سے کشمیر پہ آیا، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پھر لاک ڈاؤن کروا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت کا جو ایک مکروہ چہرہ ہے وہ صرف کشمیر کی حد تک نہیں بلکہ جو ان کی 7 اسٹیٹس ہیں جن کو جو ہے وہ نیکسلائٹ اسٹیٹس کہا جاتا ہے یا ریڈ کوریڈور کے نام سے پہچانا جاتا ہے، وہاں بھی جمہوریت کا منہ کالا ہو چکا۔ انسانی حقوق کو جو انہوں نے شہریت کینسل کر دی 10 لاکھ لوگوں کی، وہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن کیونکہ امریکہ کا اس خطے کے اندر ایک طاقت کا توازن کا جھکاؤ بھارت کی طرف ہے، اس وجہ سے وہ بالکل ان کی آپ نے خود انحصاری کی بات کی، خود انحصاری کی آپ نے بات کی، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیونکہ ڈائنامکس بہت زیادہ اب اکنامک کنڈیشنز کی طرف نہیں چلے گئے، جو اکنامکلی بہتر ہوتا ہے اس کا ایک پاورفل بلاک بن جاتا ہے، اور جو مفادات اب ظاہر ہے اب مسلم دنیا کی اگر ہم بات کر لیں تو اسرائیل کے ساتھ بات چل رہی تھی، مسلم ممالک کی باتیں چل رہی تھیں، اور پھر یہ جو ایک مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے وہ بیچ میں آ جاتا ہے۔ پیرالل کوئی اتھارٹی بنتے دیکھ رہے ہیں، بننی چاہیے جو کہ لیڈ کرے اور یونائٹڈ نیشنز کو تھوڑا ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے؟ دیکھیں، کبھی بھی مورل اور میٹیریل میں کبھی میٹیریل کو فتح نہیں ہوئی۔ اگر میٹیریل کو فتح ہوتی تو 313 کو جو ہے وہ شکست ہو جاتی، جبکہ یہ اس کے برعکس ہوا۔ اس لیے مورل اور میٹیریل میں جو ٹیکنالوجی وداؤٹ مورالٹی از ایکول ٹو راسکیلٹی بنیادی طور پر، اور ہم نے دیکھا کہ وہ علم جو انسانیت کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، آج دنیا بے نقاب ہو گئی۔ یہ ہمیشہ سے بھیڑیے تھے، یہ پھر سے رینیساں ٹائم شروع ہے، جو ڈارک ایجز جن کو کہا جاتا ہے، یہی وہ میڈیول ٹائمز ہیں جن کو پہلے بھی انسانیت نے دیکھا۔ یہ درندے ہیں اور یہ بھیڑیے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھیڑیے ہیں، یہ ہمیں پتا تھا، لیکن ہم کب سے بھیڑ بن گئے، یہ ہے اصل مسئلہ۔ ٹھیک ہے ناظرین، ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، وقت ایک بریک کا، اسٹے ود اس۔
ایک ناظرین، پاکستان میں انتخابات کا بگل بجتے ہی جہاں ایک طرف بیانیے اور جوڑ توڑ کی سیاست کا آغاز ہو چکا ہے، وہیں ہم جیسے کچھ لوگ منشور کے متلاشی بھی ہیں کہ مختلف پارٹیاں جب ووٹ مانگنے آئیں گی تو ہم ان سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ جی آپ کے نزدیک پاکستان کو درپیش چیلنجز ہیں کون سے، پھر ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آپ کے پاس پلان کیا ہے۔ تو جہاں معاشی روڈ میپ بڑا ضروری ہے، وہیں خارجی امور یا انٹرنیشنل ریلیشنز میں کلیئرٹی بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے صحافیوں سے گفتگو کی اور نون لیگ کی متوقع خارجہ پالیسی کے خد و خال انہوں نے بتائے، جس میں بھارت سے تعلقات میں بہتری سب سے اہم پہلو تھا۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہمارے دور میں بھارت کے 2 وزرائے اعظم واجپئی اور مودی پاکستان تشریف لائے، اس سے پہلے کب کوئی آیا تھا؟ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے ہمسائے آپ سے ناراض ہوں یا آپ ان سے ناراض ہوں اور آپ دنیا میں کوئی مقام حاصل کر لیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اپنے معاملات کو بھارت کے ساتھ بھی ٹھیک کرنا ہے، افغانستان کے ساتھ بھی ٹھیک کرنا ہے، ایران کے ساتھ بھی مضبوط کرنا ہے، چین کے ساتھ بھی مزید بہتر اور مضبوط کرنا ہے۔ پھر انہوں نے شکایت بھی کی کہ ہمارے پیچھے تو سی پیک کو بھی سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو راؤ خالد صاحب، یہ جو پرو انڈیا پالیسی ہے، کیا نواز شریف کے لیے یہ ایک رسکی ٹریک ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے 2 ملکوں کے ساتھ تعلقات کو خارجہ پالیسی کا محور سمجھا جاتا ہے، ایک بھارت اور ایک امریکہ، کہ بھارت سے اگر معاملہ ٹھیک ہو، ان کے وزیر اعظم آ جائیں پاکستان میں یا ان کے کوئی لیڈر آ جائیں یا ان کے ساتھ ہمارے معاملات کو بات چیت ہو رہی ہو تو وہ بڑی کامیاب خارجہ پالیسی سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، امریکہ ہمارے ساتھ خوش ہو تو ہم اس کو کامیابی کی مثال سمجھتے ہیں۔ دنیا میں 150 سے زیادہ ملک ہیں، ہمیں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ خارجہ پالیسی کے بہت سے ایسے ٹارگٹس ہیں جو ہم اچیو کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سپورٹ حاصل کر کے اپنے بہت سے ایشوز کے حوالے سے، کشمیر سمیت۔ مسلم ممالک ہیں، پھر OIC ہے، ٹھیک ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان 2 ملکوں کے درمیان ہماری پالیسی ادھر ہی رہ جاتی ہے، اور ٹیکسٹائل پالیسی ہماری جو ہے وہ GSP+ کے اس کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، ایکسپورٹ ساری۔ تو ہماری جو ڈائیورسٹی ہونی چاہیے اس میں، وہ اس طرح سے نہیں آتی۔ یقیناً لوگ ہوں گے جو سوچتے ہوں گے، جو بتاتے ہوں گے خارجہ پالیسی کے حوالے سے، مختلف ملکوں کے ساتھ ریلیشن شپ کے حوالے سے، تو اس پہ میرا خیال اتنی توجہ نہیں دی جاتی۔ یا تو ہم کئی دہائیوں سے جس قسم کی یہاں پہ کبھی فرنٹ لائن سٹیٹ بنے رہے، کبھی ہم روس کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، اس کو شکست دے رہے تھے، امریکہ بہادر کے جو بقول PTI کے چیئرمین کے کرائے کی بندوق بنے ہوئے تھے، تو وہ سٹیٹس ہم زیادہ انجوائے کرتے تھے، یا ہم ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کے طور پہ زیادہ بہتر انجوائے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھارت والا ایشو بہت ہمارے ہاں سیریس رہا ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو جنرل ضیاء الحق بھی کرکٹ ڈپلومیسی کی آڑ میں بھارت سے مذاکرات کرتے رہے۔ ایوب خان سے شروع ہو جائیں تو اس وقت وہ کوئی اس قسم کی باتیں سننے بھی میں آئی کہ شاید ایک کرنسی یا ایک ڈیفینس کرنے کی بات کر رہے تھے، وہ کوئی فیڈریشن ٹائپ کوئی چیز کی بات ہو رہی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں راجیو گاندھی پاکستان آتے ہیں، برف پگھلنی شروع ہوتی ہے جو ریلیشن شپ میں ایک ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کے دور میں واجپئی صاحب آتے ہیں، پھر جنرل مشرف جاتے ہیں، وہاں پہ آگرہ سمٹ ہوتی ہے جس میں ہم بہت قریب پہنچ جاتے ہیں کشمیر کے اوپر ایک موریٹوریم کرنے کے، وہ پھر سیبوٹاج ہو جاتا ہے۔ پھر واجپئی صاحب سارک پہ پاکستان آتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے ہمارا فوکس بہت زیادہ اس کے اوپر رہا ہے، لیکن ہم اس میں جو اچیومنٹ جو انٹرنیشنل فورسز کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں کشمیر کے اوپر، اس طرف ہم نے بہت کم کوشش کی ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ تھی۔ جیسے میں نے پہلے کہا، UN کا یہ ایک ایجنڈا ہے، انفنشڈ ایجنڈا، جو کشمیر بیسیکلی جو ریزولوشن لے کے گئے، وہاں پہ وہ ایشو لے کے گئے، بھارت خود لے کے گیا، تو اس پہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کی سپورٹ حاصل کرنے کی بجائے اس پہ لگے۔ پھر امریکہ کے ساتھ ہم لگے، اب امریکہ کے ساتھ ہم کرتے 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 یہاں تک آ گئے کہ وہ انڈیا اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہو گیا، ہم پتہ نہیں اس کے کیا ہیں، اب ہمیں ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ ہم اس کے ہیں کون امریکہ کے۔ تو یہ ہمیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرح سے امریکہ کے ساتھ چلیں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہ بنیادی طور پہ ہم جو خارجہ پالیسی کے اوپر جو ہمیں ڈائیورسٹی چاہیے تھی، جس طرح کی ہماری اپروچ ہونی چاہیے تھی، وہ ہم نے نہیں کی۔ ہم بس ایک ہی دروازے پہ کھڑے اس کے گن گاتے رہے، اس کے ترانے گاتے رہے، اور اس کے آگے کشکول لے کے کھڑے رہے، اور باقی جو ہے دنیا بہت آگے نکل گئی۔ دنیا کی آپ چائنا اور بھارت کی شدید قسم کی ٹینشن کے دوران، لڑائیوں، بارڈر کی اسکرمشز کے دوران ان کا ٹریڈ اور وہ بڑھتا گیا، کم نہیں ہوا۔ تو ہم یہ نہیں کر سکتے، اور ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے لیے مشکل ہے وہ یا ہم روٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، یا ہم سے کوئی روٹ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر ہم وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت یہ اہم سبجیکٹ ہے۔
اور دنیا میں رہنے کے لیے اب تو گلوبل ولیج ہو گیا نا, اس میں رہنے کے لیے آپ کو دنیا میں آپ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے, ہم پوری طرح اس طرح اپنے ایکسپلور نہیں کر سکے ریلیشن شپ کو, اور جو ہم کر سکتے تھے فائدہ وہ نہیں لے سکے, تو دنیا بھر میں پتہ نہیں کہ کس طرح سے ہم کر پائیں گے اس کو آگے چل کے. ٹھیک ہے نظم ثاقب صاحب, اس وقت اگر ہم دیکھیں تو خارجی فرنٹ پر پاکستان کو کون سے چیلنجز درپیش ہیں, اور جو روڈ میپ نواز شریف صاحب پیش کر رہے ہیں جو کہ زیادہ تر پرو انڈیا نظر آتا ہے, کیا ان چیلنجز سے نمٹنے میں ہمیں مدد ملے گی؟ اس کا جواب دیتے ہیں آپ کو. سب سے پہلے تو میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے پچھلے سوال میں نواز شریف صاحب کو, میاں محمد نواز شریف صاحب کو کوٹ کر کے یہ کہا کہ انہوں نے ان دو پرائم منسٹروں کا بتایا کہ واجپئی صاحب آئے اور مودی آئے 1999 اور 2015 میں, اس سے پہلے کوئی آیا. میں نے ٹھیک سنا نا, آپ نے یہی کہا کہ انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ فرمایا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب. جی جی ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہے کہ میری اطلاع کے مطابق جو ہے اس سے پہلے بھی آئے لوگ اور پرائم منسٹر ہی آئے, اور اتفاق کی بات ہے کہ اٹل بہاری واجپئی صاحب ہی آئے. اب یہ بات ہے 1988 کی شاید, جب راجیو گاندھی صاحب تشریف لائے, اور مجھے وہ یاد ہے بی بی شہید اور ان کی ملاقات جو ہے وہ دامن کو میں کروائی گئی, باقاعدہ طور پہ اس ریسٹورانٹ کو رینوویٹ کیا گیا. تو راجیو گاندھی صاحب تو آئے, اس کا مطلب ہے اس سے پہلے آئے. اس کے بعد یہ ہے کہ 4 سے 6 جنوری 2004 12ویں سارک سمٹ ہوتی ہے, اور اس وقت ظفر اللہ جمالی صاحب ہمارے پرائم منسٹر تھے, اور اس وقت جو ہے وہ اٹل بہاری واجپئی صاحب آتے ہیں اور ان سے ملاقات ہوتی ہے, اور اسی طرح سے حساب کتاب ہوتے ہیں جس طرح کوئی پرائم منسٹر آتا ہے, جب خاص طور پہ ریٹریٹ ہوتی ہے, جب بائی لیٹرل ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ یہ کہنا کہ اس سے پہلے کوئی نہیں آیا, تو اس میں تھوڑا سا ہے کہ اس سے پہلے بھی آئے اور اس کے بعد بھی شاید آئیں گے. لیکن ایک بات انہوں نے بالکل ٹھیک اینگل سے کی, وہ یہ تھی کہ وہ جو دو پرائم منسٹروں کی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ تشریف لائے, وہ بائی لیٹرل وزٹ پہ آئے تھے. یہ جو میں بتا رہا ہوں دو, یہ ہے کہ ایک سمٹ ہو رہی ہے اور اس میں آئے, میرا خیال ہے اس وجہ سے. جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے تو کوشش کی کہ بہتر ہو جائیں, وہ یہی بات میں خیال سے کرنا چاہ رہا تھا. جی 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 بڑے زیرک سیاستدان ہیں جناب, میں ان کے مداحوں میں سے ہوں, آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, جہاں دیدہ ہیں, اور سب سے اچھی بات ان کی یہ ہے کہ وہ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں. یہ بھی طے ہے کہ ان کے ادوار میں ہندوستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک رہے. اگر آپ اس میں سے کارگل وغیرہ کے 1-2 واقعات نکال دیں تو ہندوستان کے ساتھ تعلقات ان کے دور میں اچھے رہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ جو نواز شریف صاحب نے دی, اس کو تھوڑا سا بتانا اور اس کے بارے میں بات کرنا فارن پالیسی کے چیلنجز کے اینگل سے بڑا ضروری ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کوئی, یعنی پاکستان کو مخاطب کر کے, کہ آپ کوئی گلوبل سٹیٹس کیسے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے ہمسائے جو ہیں وہ آپ سے خوش نہیں ہیں. میرے خیال میں یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں کوئی گلوبل سٹیٹس نہیں چاہیے, گلوبل سٹیٹس چاہیے ہندوستان کو. وہ کہتا ہے کہ ہمارے 3.4 ٹریلین ڈالر کی ہماری وہ یعنی جی ڈی پی ہے, 1.7 یا 1.75 جو ہے وہ بلین ہمارے لوگ ہیں, ٹیکنالوجی میں ہم یہاں پہ ہیں, انڈسٹری میں ہم یہاں پہ ہیں وغیرہ وغیرہ, تو ہمیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا ممبر بنایا جائے, ہم فلاں گروپس کے ممبر ہیں, ایس سی او میں ہیں, ہم یہ جو آپ کی ہے یہ جو برکس ہے اس میں آئی جو ہے وہ ہم ہیں. یہ مسئلہ گلوبل سٹیٹس کا ہندوستان کا ہے, پاکستان کا مسئلہ اپنی سسٹیننس کا ہے. پاکستان نے ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے. یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی کہ چین کے ساتھ تعلقات مضبوط کرتے ہیں, یعنی کرنے چاہیے, اور وہ بڑا ضروری ایلیمنٹ ہے, اور اس میں سی پیک کا اینگل بھی انہوں نے بالکل ٹھیک طرح سے وضاحت سے بتایا. پھر انہوں نے ایران کی بات کی, اور یہ ایران کی بات بڑی اہم ہے. دیکھیے پچھلے اگر آپ 20 برس میں دیکھیں نا, تو آپ نے 2-3 بڑے اچھے جو آپ کے بڑے قریبی دوست سے, ان میں بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز آ گئی ہیں, دور ہو گئے ہیں آپ سے, جن میں ایک یو اے ای ہے, دوسرا سعودی عربیہ ہے, اور تیسرا سب سے بڑھ کے ایران ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں, افغانستان کی ٹرانزٹ ٹریڈ وغیرہ, آپ کی جو یعنی بارڈر وائلیشنز ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ, اسمگلنگ, یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. اور اس میں آپ کا جو ایران پاکستان آپ کا جو یہ ہے, یہ جو آپ کا ہے
पाइपलाइन का, उसका ना यानी कर सकना, उनके जो है जुर्माने देने, हमारे ना देने, तो ईरान और पाकिस्तान की तरफ जो उन्होंने तवज्जो दिलाई है ये बहुत अहम है। अफगानिस्तान का तो खैर है ही, उसके बारे में तो फैसला करना है, क्योंकि इस वक्त, अब आते हैं आपके चैलेंजेस की तरफ। इस वक्त आपका सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे आपके प्रॉब्लम्स हैं। इधर से अफगानिस्तान का बॉर्डर है जहां पे एक हुकूमत है जो कि आपके साथ बातचीत करने को इतना ज़्यादा तैयार नहीं है, वहां से जो है वो टेररिज्म एक्सपोर्ट होता है, और तालिबान ने सारा कुछ, सारे वादे करने के बाद भी वो नहीं किया, खासतौर पे टीटीपी के ज़िमन में। इस तरफ हिंदुस्तान है जो कि जयशंकर साहब जो है वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर, वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ इररेलेवेंट, फुल स्टॉप। वो ये कहते हैं, वहां पे जो थिंक टैंक्स हैं वो कहते हैं जी पाकिस्तान तो खुद आईसीयू में है, यानी इंटेंसिव केयर यूनिट में है, उसको क्या बात करें। इसका मतलब यह है कि आपका फॉरेन पॉलिसी का चैलेंज है कि आपने उनके साथ बातचीत शुरू करनी है। कश्मीर का मसला तो बाद में आएगा, लेकिन पहले बातचीत तो शुरू करें। कोई वीजे की बात हो, कोई क्रिकेट टीमों की बात हो, कोई पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की बात हो। जो बातें उन्होंने नहीं की, मेरा ख्याल है जब उनका आएगा, वो जो वजाहत से आएगा उनका खारजा पॉलिसी के बारे में, वो है कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कैसे ताल्लुकात आपने रखते हैं। अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो आपका मिडिल ईस्ट के बारे में क्या ख्याल है, आपने गजा के बारे में क्या सोचा है, आपने इजराइल को तस्लीम करना है, नहीं करना है, ऐसे ही रहना है, और इस गजा के बाद खास तौर पे फिर ये कि यूरोपियन यूनियन के साथ आपके ताल्लुकात कैसे रहेंगे। इन सारी जगहों को जो मैंने बताया है, इसमें हमारे एक एक करके चैलेंजेस हैं। एक इस वक्त की आखिरी बात जी। इस वक्त की तो चूंकि हम कह नहीं सकते निगरान हैं, लेकिन जो आने वाली हुकूमत है ना, उसका फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये जितने चैलेंजेस मैंने गिनवाए हैं इनको प्रायोरिटाइज कैसे करना है। ये एक सिफारतकार को ही समझ आएगी जो मैं बात कर रहा हूं कि आपने कहां से शुरू करना है। ये आने वाली हुकूमत का फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा चैलेंज कि इन चैलेंजेस में हमने इनको प्रायोरिटाइज कैसे करना। बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला साहब, आपका कमेंट लूंगी मैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब्दुल्ला साहब, ज़ाहिर है जब भी कोई हुकूमत आती है तो उसकी जो लीडरशिप होती है उस हिसाब से खारिजा पॉलिसी मुरतब होती है। तो ज़ाहिर है हम ये देखते हैं एक चैलेंजिंग चीज़ होती है कि जब हम इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी की बात करें, तो फिर खारिजी पॉलिसी की कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो तो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल है उसमें कामयाब खारिजा पॉलिसी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि वो फॉरेन पॉलिसी हो, फॉरेनर्स पॉलिसी ना हो, दफ्तर खारजा हो, दफ्तर खारजी ना हो। ये तो सबसे पहली बात है। दूसरी बात यह है कि मियां साहब ने आते ही अपनी जो तकरीर थी जो उन्होंने लाहौर में नारे पाकिस्तान पे की, उसमें उन्होंने ख्वाहिश जाहिर कर दी भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का और पड़ोसी से अच्छे ताल्लुकात का, जो अच्छी बात है मेरे ख्याल में। लेकिन साथ ही साथ ये है कि आते ही उन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार क्यों किया? क्या भारत की जानिब से ऐसा कुछ हुआ? क्योंकि अभी हमने जब देखा कि एक तरफ तो जो है वो अजीत दोवल मकबूजा कश्मीर को तो सामने रखते ही हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर का नक्शा भी वो शामिल कर लेते हैं। और फिर उनकी जब बाकायदा हवन करके एक जो मजहबी रसूमात अदा करके पार्लियामान की जो नई बिल्डिंग रखी जाती है मोदी के हाथ से, तो उसके अंदर पाकिस्तान का नक्शा भी शामिल कर दिया जाता है अखंड भारत की सूरत में। तो फिर आपको क्या उन्होंने कोई दावत दी है? क्या उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया? क्या इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर उन्होंने अपनी कोई नरमी दिखाई? क्या उन्होंने जो है कश्मीर के हवाले से कोई बातचीत मस्बत अंदाज के अंदर करने की कोशिश की? अटूट अंग के जो अपना बयानिया था उनका मनगढ़ंत, उससे वो पीछे हटे? तो फिर ये ख्वाहिश क्यों पैदा हुई? मसला ये है कि पाकिस्तान का एक वजीर आजम जो इतने अरसे का वजीर आजम रहा हो 3 बार, और उसके भाई की हुकूमत वहाँ हो और वो बरतानिया में मुकीम हो और वहाँ एक बड़ी उनकी बिजनेस जो है वो चल रहा हो, तो जाहिर है फिर जो वहाँ मौजूदा ऋषि सोनक हैं उनको भी हम जो है वो फरामोश नहीं कर सकते। तो यकीनन भारत के साथ जो है वो तब होगा
जब हम क्या अपने कश्मीरियों का, अपने अफवाज की जो कुर्बानियां हैं, जो शहादतें हैं, उनको हम पशे पुष्ट डाल के जो है दोस्ती कर लें क्या? ये नहीं होगा। ये आपने माजी में कईयों ने कोशिश की, ये नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब ने, आपको याद होगा कि कहा था कि कारगिल का जो वाकया है वो भारत की पीठ में पाकिस्तानी फौज की जानिब से छुरा घोंपा गया था, कोट अनकोट। तो फिर मैं तो इस चीज को ज्यादा पसंद नहीं करता, साफ सी बात है। दूसरी तरफ आ जाते हैं कि क्या हमने अफ्रीका के मुतल्लिक कोई पॉलिसी रखी है? और फिर सिफारतकारी के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो हमारे सिफारतकार बैठे हैं, जो हमारे वाइसराइज बनकर जो हमारे पाकिस्तान के एम्बेसडर्स गैर मुमालिक में बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं? क्या पाकिस्तानी कम्युनिटी को अगर कोई तकलीफ रात बेरात आ जाए तो वो क्या टेलीफोन तक वहां उठाया जाता है? आप इससे अंदाजा कर लें कि अभी जो बर्मिंघम के अंदर पाकिस्तानी कौंसल खाने के ऊपर झंडा एक पार्टी का लहराया गया, तो वो किसका कसूर था? मसला यह है कि जब इसी तरीके से पीटीआई की हुकूमत के अंदर बाकायदा जो है वो पींगे बढ़ाई जाती हैं और वो इसराइल के साथ भी जो है रवाबित। भाई, कायद की पॉलिसी को आप देखें, पहली बात यह है कि पाकिस्तान इसराइल को रियासत तस्लीम ही नहीं करता। इसी वजह से उसके पासपोर्ट के ऊपर इसराइल का कोई नाम लिखा हुआ है कि उसके अलावा पूरी दुनिया पे जाने की इजाजत है। लेकिन हम जो है वो दो रियासती फॉर्मूले की बात करने लग गए हैं। तो ये बातें कहाँ से आ रही हैं? और क्या पाकिस्तान की बुनियाद से कहीं ये मुतसादम तो नहीं है? ये देखना है। दूसरी बात वो खारजा पॉलिसी के हवाले से है, वो बड़ी अहम है कि आप कुछ देते हैं और उसके बदले में कुछ लेते हैं। 1000 साला जो खारजा पॉलिसी की जो दास्तान है वो गिव एंड टेक के ऊपर है। आपको जो नवाज शरीफ साहब के दौर में जब उनको मौका मिला, ईरानी सदर जब तशरीफ लाए, तो फिर हमें ये भी याद है कि क्या गैस पाइपलाइन खुल गई? क्या 350% जो है गैस की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ? लेकिन ना वो पीटीआई के दौरे हुकूमत में खुली, ना वो पीडीएम के दौरे हुकूमत में खुली, और ना ही मियां साहब के दौरे हुकूमत में खुली। लेकिन कसूर किसका निकला? अवाम को तकलीफ हुई। $37 बिलियन का हम तिजारत कर सकते हैं ईरान के साथ, लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम जो है वो मगरिब से खाइफ हैं। ये है सीधी सी बात। अब जो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ $5 बिलियन का आपका अनऑफिशियल ट्रेड हो रहा था, जो गिरते गिरते 0.7 बिलियन के ऊपर आ गया। और हमने एक तरफ, जैसे अभी मशरकी और मगरबी सरहद की बात हुई, तो हमने मगरबी सरहद जो कि कायद की कर्दन पॉलिसी थी, जिसके अंदर उन्होंने एक सिपाही भी नहीं लगाया और रूस आके शिकस्त खा गया। लेकिन उसके बावजूद जो है हमने क्या देखा कि हमारा एक सिपाही भी जाया नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद हमें 2,02,000 फौज लगानी पड़ी। अगर पीटीआई के चेयरमैन के हवाले से बात कर लें कि जी हमने तो किसी और की जंग लड़ी, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि वो बेहतर ये है कि वो अभी जेल में बैठे हुए हैं, मुताला करें यूएसएसआर जो कि साबिक सोवियत यूनियन कहलाता है, उसके लास्ट प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव अपनी किताब में लिखते हैं पेरिस्ट्रोइका के अंदर कि हमारा मकसद गर्म पानी गवादर को पाकिस्तान से और बलूचिस्तान को काटना था। तो फिर ये जंग हमने क्या डॉलर के लिए लड़ी थी? ये हमने क्या अमेरिका के लिए लड़ी थी? ठीक है अब्दुल्ला साहब, आपका पॉइंट आ गया। प्रोग्राम का वक्त अनफॉर्चुनेटली थोड़ा कम रह गया हमारे पास। साकिब साहब, आप जरा जरूरी गैर जरूरी सवाल छोड़ दें हमारे नाजरीन के लिए। अच्छा, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। मैं सिर्फ एक बात करूंगा सवाल करने से पहले कि पाकिस्तान की अफ्रीका की बात हुई है कि कोई पॉलिसी है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंटल लेवल पे एक पॉलिसी है, उसको हम लुक अफ्रीका पॉलिसी कहते हैं, जिसके तहत बहुत सारे इकदाम लिए जा चुके हैं। किसी दिन इस पे बात करेंगे। ठीक है। ज़रूरी सवाल ये है रामीन कि आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में हुकूक की पामाली सबके सामने है। बिल्कुल। सवाल ये है कि क्या इंसान ज्यादा जरूरी हैं कि इंसानी हुकूक? बिल्कुल सही। इंसान ज्यादा जरूरी हैं कि इंसानी हुकूक? गैर जरूरी सवाल जी। ये सवाल जो गैर जरूरी है ये मेरा है निगरान वजीर आजम हिज एक्सीलेंसी मोहतरम अनवारुल हक काकड़ साहब से। सवाल ये है कि अपने दिल पर हाथ रख के जवाब दीजिएगा। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो कोई भी हुकूमत बनी,
کیا اس حکومت کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل ہوگا کہ نہیں؟ بالکل جی، یہ غیر ضروری سوال، ضروری غیر ضروری سوال ناظرین آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ نے سنی، ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.